Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 16। नहीं, जो मखलूक से दूर होता जाए वो खालिक को किस तरह पाएगा। दुनिया की इन दिल फरेबियों को और मुसीबतों को कुछ ना समझकर ज़िंदगी गुजारना ही तो असल बात है। हुजरों में रहने से कभी उस ज़ात से शनासाई नहीं होती, ये तो बहुत बात की बात है। उसको ढूंढो चेहरों में, उसकी तख्लीक़ात में, दिलों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, मुस्कुराहटों में। जब इंसान ये मरहला सर कर लेता है और दुनिया को कदमों तले रोंदना चाहे, तो चाहे फिर हुजरों में रहे या सहरा में। दिया जल चुका होता है, शमा की लौ भड़क चुकी होती है। अब उसकी कैद नहीं होती कि दिए को ताक में रखे या हथेली पर। उसने तो अब जलना ही है, हर हाल में। जब इंसान इसरार की हकीकतों से आगाह हो जाता है और असल को पा लेता है, तो फिर किस चीज़ की तमन्ना रह जाती है। जब रज़ा हासिल हो जाती है तो फिर दुनिया की क्या परवाह। लेकिन रज़ा यूं ही तो हासिल नहीं होती, वो तो ज़ात की नफ़ी करके मिलती है, ख्वाहिशों को तज कर। जब ज़ात का शऊर हासिल होता है तो दुनिया सिमट कर एक हकीर ज़र्रा बन जाती है। फिर जो मांगो मिलता है, मगर नफ़ी की ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर कुछ भी तलब करने को दिल नहीं चाहता सिवाय उसकी रज़ा के। और ये खुदी की वो मंजिल है जिसके लिए इंसान तख्लीक किया गया है। फिर कायनात उसके सामने घुटने टेक देती है, क्योंकि इंसान जब अपनी हकीकत से आगाह हो जाता है और अपने अंदर की मख्फी ताकतों से आगाही हासिल करता है, तो उसको मालूम होता है कि पूरी कायनात तो खुद उसके अंदर है। खैर, शर, गम, गुस्सा, नफ़रत, हसद और तमाम रज़ाइल और खसाइल पर सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत काबू पाती है। किसकी मोहब्बत? उसने नादानिस्ता सवाल किया। उसकी, जो सब पर हावी है। तुम मिजाज को ठंडा रखा करो और हकीकत जानने की कोशिश में लगी रहो। ये इसरार तो ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक खुलते रहते हैं। किसकी हकीकत? उसने जानने के बावजूद भी सवाल किया। खुदा और इंसान की। खुदा जो नूर है और जिसके नूर से इंसान हरकत पाता है, और उसका गोशा गोशा यूं मुनव्वर होता है जैसे शमा से कोठड़ी की तारीकी दूर होती है। कभी उसकी मेहरबानियों और अता को समझो और इंसान की कोताहियों को भी नज़र में रखो। कभी कभार तो गुस्सा बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाता है। वो पूरी सच्चाई से बोली। हाँ, नफ्स में हर जज्बा लहरों की मानंद मौजूद है, उतना ही तवाना, पुरजोश और ताकतवर जितनी के लहरें। जब किसी भी जज्बे को उसकी असली हैयत में बगैर किसी रोक टोक के बहने की इजाज़त दे दी जाए तो वो काबू से बाहर हो जाता है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तमाम मनफी जज्बों को काबू में रखना ही असल फतह है। जब इंसान तमाम लगामें अपने हाथ में थाम लेता है तो फिर कोई मसला नहीं रहता। इन शोरीदा सर जज्बों पर अकल से बंद बांधने की कोशिश करो, वरना ये पहले से भी ज़्यादा शोर और ताकत से सर उठाएंगे। दुरानी और फरीदी के साथ जहां गई थी वहां क्या देखा? उन्होंने अचानक सवाल किया। बहुत कुछ। यूं लगा कि चंद घंटों में पूरी कायनात का मुताला कर लिया हो। उन लोगों की काविशें वाकई काबिले कद्र हैं। सोचती हूँ कई ऐसे लोग
اندر ہی اندر انسانیت کی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ اس نے حیرت سے جواب دیا، ہاں، نجات ہی انسانیت میں ہے۔ تم نے دیکھا کہ قدرت نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو اس کائنات میں سانس لے رہی ہے صرف اپنی مخلوق کے لیے تخلیق کی ہے۔ زمین کو بے بہا خزانوں سے صرف مخلوق کے لیے ہی بھرا ہے، اور ان خزانوں کو تسخیر کرنے کا اختیار بھی انسان کو دیا ہے۔ تو جب انسانیت ہی بھٹک رہی ہو، ذلتیں اور رسوائیاں ان کا مقدر ہو جائیں، جب ہر جگہ سے ان سے حقوق اور ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، کھانے کو نوالا نہ ہو، رہنے کو کوئی چھت نہ ہو، تو ایسی انسانیت کے لیے نہ کوئی مذہب اہمیت رکھتا ہے، نہ فلسفہ، نہ طب، نہ سائنس کی ترقی۔ جب انسانوں کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو رہی ہوں تو ان کو نظریات، ارتقاء اور تسخیر سے کیا کام؟ ان کے لیے تو کائنات سمٹ کر ایک ناقابل بیان تلخ حقیقت رہ جاتی ہے۔ پھر کوئی چیز کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ رسوا اور غیر محفوظ انسان کہاں سے شعور لائے، کہاں سے حق کو ثابت کرے، کہاں آدرش پالے؟ لاکھ سائنس ترقی کرے، جب تک انسانیت دکھ میں مبتلا رہے گی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ترقی نہیں حاصل کر سکے گا۔ بھوکے ننگے کہاں سے ذہنی ارتقاء اور شعور لائیں؟ انسانیت کی فلاح اور اس کی ترقی ہر ریسرچ اور سائنس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب دیکھو کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے ہیں وہ معاشی تنگ دستی اور بدحالی سے تنگ آ کر انسان نے شروع کیے، جیسے فرینچ ریولوشن۔ ہاں، اور یکے بعد دیگرے بے شمار لوگوں نے کافی نظریات دیے، جیسے فیشزم، سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، سوشلسٹزم، سلافزم اور ٹرانسینڈنٹلزم، اور اسی طرح بے شمار۔ اصل میں جہاں اور جب کبھی انسانوں کا بہت زیادہ استحصال شروع ہوتا ہے تو لوگ کسی نہ کسی طرح اس سے نجات حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ پھر انقلابی روحیں ملتی جاتی ہیں اور اس طرح دنیا میں انقلابات آتے ہیں۔ بہرحال اس دنیا کا سب سے بڑا شاہکار اور معجزہ تو انسان ہی ہے۔ جب وہی رسوا ہوگا تو کیسی ترقی؟ اس لیے ایک انسان کو دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اس کے رتبے کی وجہ سے نہیں، اس کے انسان ہونے کے ناطے سے۔ اور اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کو اپنی غلطی کا پھر احساس ہونے لگا، یوں محسوس ہونے لگا جیسے میاں جی نے اس کی غلطی پکڑ لی ہو اور مبہم انداز میں اس کی سرزنش بھی کر رہے ہوں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھائی اور سینے پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ گھر خالی کرنے سے پہلے وہ کوئی معقول گھر حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ پراپرٹی ڈیلرز کے پاس چکر لگا رہی تھی۔ اس دن بھی وہ صبح سے نکلی تھی اور دوپہر ہونے کو آ رہی تھی جب اس کا گزر ایک ہاسپٹل کے پاس سے ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہاں حسن کھڑا ہو۔ وہ گھبرا گئی اور گاڑی ریورس کی اور قدرے بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ حسن، تم یہاں کیسے؟ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ زوہا، تم؟ حسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں میں، لیکن تم بتاؤ تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ارے بابا ریلیکس، دم تو لو، ایسی کوئی بات نہیں، مگر تم بتاؤ تم یہاں کیسے آئیں؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ تم میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، تم یہاں کیسے اس ہاسپٹل میں آئے ہو؟ پلیز مجھے جلدی بتاؤ، ورنہ کیا؟
اس نے معنی خیز نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ میں تمہارے اس انداز سے سخت عاجز ہوں۔ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے خواہ مخواہ ہی بات کو لٹکاتے ہو۔ میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتا نہیں رہے اور الٹی سیدھی ہانک رہے ہو۔ اگر نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، میں پھر تم سے ملنے کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ خفگی سے بولی، بے فکر رہو، اب بار بار تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ کیا مطلب؟ سہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، شاید موت کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے۔ وہ سانس کھینچ کر بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ وہ انتہائی بے یقینی سے بولی، مجھے ڈاکٹروں نے کینسر بتایا ہے۔ شاید کچھ دن نکل جائیں، شاید نہیں۔ وہ بہت حوصلے سے مگر آہستہ آہستہ بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے بسی سے بولی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں انسان ہوں اور انسانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا۔ اور اس دنیا میں جتنی انسرٹن لائف انسان گزار رہا ہے کوئی اور نہیں۔ اور آج کل کے دور میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، یہاں تو کسی چیز کی کوئی گارنٹی ہی نہیں۔ وہ اپنا حوصلہ یکجا کرتے ہوئے بولا، لیکن اتنی جلدی یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جلدی کیا یا دیر کیا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا چاہے لاکھ کوشش کرو نہیں ہوتا۔ جتنا انسان نے سمیٹنا ہوتا ہے صرف اتنا ہی سمیٹتا ہے اور چلتا بنتا ہے، اور جو نہیں سمیٹ سکتا چاہے اس کے لیے لاکھ سر پٹخے، کتنی بھی خواہش کرے، کچھ نہیں ملتا۔ سہا، میں جیسے جیسے موت کے قریب جا رہا ہوں مجھ پر ایسی ایسی حقیقتیں کھل رہی ہیں کہ میں خود ہی حیران ہو رہا ہوں، ایسی سچی اور تلخ کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے پہلے کبھی ان کے بارے میں کیوں نہ سوچا تھا۔ وہ ایک دم موڈ بدلتے ہوئے بولا، کیسی حقیقتیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ انسان اس دنیا میں کس قدر بے بس ہے۔ قدرت نے اس کو وسیع دائرے کے اندر کھڑا کر دیا ہے اور وہ دیوانہ وار دائرے کے اندر بھاگتا رہتا ہے، اور دائرے کے اندر دوڑ کر کبھی اپنی محنت کو نام دیتا ہے، کبھی اپنی کوشش کا، اور جب کبھی دائرے کے اندر اوپر ٹیلوں پر چڑھتا ہے تو اسے اپنی خوش قسمتی کا نام دیتا ہے، اور اس خوشمتی کے نشے میں وہ بار بار اس دائرے کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر منہ کے بل گرایا جاتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری قسمت کی باؤنڈری لائن ہے جس کو تم کبھی بھی پار نہیں کر سکو گے۔ بس یہی ہے انسان، یہی ہیں اس کے اختیارات، اور جب وہ قسمت کے ہاتھوں بار بار گرایا جاتا ہے تو اس کی وقت، اس کی حقیقت خود پر عیاں ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، محض ایک ذرہ، ایک بے حقیقت وجود جس کو چاہے تو قدرت اس طرف لے جائے، چاہے تو اس طرف، چاہے اس پر باد نسیم چھوڑ دے، چاہے آگ کے بگولے، چاہے اس پر موسلا دھار مینا برسائے، چاہے پھوار یا پھر بجلی کی کڑک، وہ کچھ بھی نہیں، محض فانی کا بلبلا۔ وہ افسردگی سے بولا۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ حسن، جس نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں، آج کس طرح تلخ سچائی کو بیان کر رہا تھا۔ وہ رونا شروع ہو گئی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اپنے حواس قابو میں رکھو۔ میں تمہارے لیے کبھی بھی اہم نہیں تھا اور شادی کبھی بھی نہیں کر سکوں گا۔ خیر، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، تمہاری اپنی کمٹمنٹس ہیں۔ مجھے صرف یہ افسوس رہے گا کہ تم نے مجھے کبھی
اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی فیلنگز یا ایموشنز مجھ سے شیئر کرتی۔ خیر یہ بھی قسمت کی بات ہے، بعض لوگوں کو بن چاہے اتنا مل جاتا ہے کہ سمیٹنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، اور بعض ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور جب مشکل سے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنا مفہوم کھو چکی ہوتی ہیں، پھر وہ خوشی نہیں رہتی بلکہ نامکمل خواہشات کی کسک کی صورت میں ہمیشہ چپتی رہتی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کبھی کبھی ہم لا حاصل جذبوں کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ پاؤں شل اور ہمتیں جواب دے دیتی ہیں، مگر طلب پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ کیا انسان پھر پہلے والا انسان ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کی خواہش سے پہلے ہوتا ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیا کچھ اپنی ہی لے میں بولتا جا رہا تھا۔ حسن، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ تم کیوں اتنے نا امید، اتنے مایوس ہو گئے ہو؟ وہ قدرے نحاسی ہو کر بولی، اصل میں جب حقائق بہت زیادہ کھلنے لگیں اور وہ بھی تلخ حقائق، تو انسان تلخ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم پیسمزم کا نام دیتے ہیں۔ خیر کیا بتاؤں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، جس کے بارے میں خود ہی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں لے گیا جہاں ہر طرف ڈسنے والی خاموشی تھی، کوئی بھی تو اس کے پاس نہیں تھا۔ اتنی ویرانی، اتنی اداسی، اتنا دکھ۔ حسن، تم یہاں اکیلے ہوتے ہو؟ وہ حیرت سے بولی، نہیں، انسان اکیلا کب ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کی اچھی بری باتیں سب ہوتی ہیں۔ ایسے بھیانک وقتوں کے لیے خدا نے انسان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، یہ یادیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ امی تو آنا چاہتی ہیں مگر میں نے انہیں آنے نہیں دینا چاہتا۔ جب تک چل پھر رہا ہوں ٹھیک ہے، جب زیادہ سیریس ہو گیا تو پھر وہ آ جائیں گی، ابھی بھی میں ان کو بھیج کر آ رہا ہوں۔ وہ بہت حوصلے سے بولا، حسن میں اپنے آپ کو تمہارا مجرم سمجھتی ہوں، تم نے میرے لیے اپنی زندگی تباہ کر دی، شاید اس کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ اس نے پہلی بار اعتراف کرنا چاہا۔ زحا، شکر ہے تمہیں آج اس بات کا احساس تو ہوا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بھی ہمیشہ ایک ہی خواہش رہی ہے، اور وہ ہے چاہے جانے کی۔ کاش تم بھی مجھ سے کہو کہ حسن میں تمہیں اتنا چاہتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں، اتنا عشق کرتی ہوں جتنا خالق مخلوق سے، دھرتی آکاش سے، چکور چاند سے، بھنورا پھول سے، ہوا خوشبو سے، آفتاب کرنوں سے، ہریالی ساون سے، برکھا بادل سے، لہریں ساحل سے، اور ایک دل دوسرے دل سے۔ دیکھو تو ہر ایک فنا ہونے کے عمل میں ہے، دوسرے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے، اور اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ ایک دوسرے کو کبھی گرفت میں نہیں لے سکے گا، مگر مسلسل بھاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مگر ازلی محبت کو جو اس کی سرشت میں رچ بس گئی ہوتی ہے کبھی ختم نہیں کر پاتا۔ لیکن شاید اس میں بھی تمہاری کوئی مجبوری ہو، کیونکہ ہر انسان مجبوریوں اور مصلحتوں کے ہاتھ ہی تو پابند ہوتا ہے، ورنہ وہ تو اپنی فطرت میں ماہی بیاب کی طرح تڑپتا رہتا ہے۔ لیکن مجبوریوں کے بند اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ بار بار اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھو، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تم سے اقرار نہ سن لوں۔ اور وہ دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں،
وہ طلب کر رہا ہوں جس کا دینے والے کو شاید خود بھی یقین نہ ہو۔ بقول شاعر، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستا رہا، یوں لگا کہ کوئی ٹیس اٹھی ہو، اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ سے آنے لگے۔ پھر وہ ایسا خاموش ہوا کہ دوبارہ کچھ نہ بولا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، اور وہ حونقوں کی طرح اسے دیکھتی رہی، آنسو بہاتی رہی اور خالی خالی نظروں سے ہر جانب دیکھتی رہی۔ حسن، تم جیسے شخص کے لیے یہ کمرہ، یہ گھٹن، یہ دیواریں، یہ بندش بہت نامناسب ہے۔ وہ کبھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتی رہتی، کبھی اس کی لمبی گہری سانسوں کو توجہ سے سنتی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہی مجرم تھی، وہ شکستہ پر طائر کی مانند ادھر سے ادھر پھڑپڑا رہی تھی۔ حسن یوں اچانک بچھڑ جائے گا، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ایسا ناقابل برداشت صدمہ، اور وہ تو اس سے شادی کرنے جا رہی تھی، اس کو خوشیاں دینے جا رہی تھی، اور ایسے وقت میں جب کہ وہ بالکل تنہا تھی، کس طرح اچانک یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ رو دی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ حسن سو رہا تھا۔ پھر وہ برآمدے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے سے گزر رہی تھی کہ اس کا سامنا ایک عورت سے ہوا جو بلند آواز میں رو رہی تھی، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بی بی سنو، خدا کے لیے مجھے ایک 500 روپے دے دو، میرا بیٹا شدید بیمار ہے اور مجھے اس کی زندگی بچانی ہے، خدا کے لیے رحم کھاؤ۔ وہ اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگی، مگر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کے پرس میں صرف 500 کا نوٹ تھا اور اسے کافی دن گزارنے تھے۔ وہ عورت اس کی گاڑی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے، چھوڑو میرا پیچھا، اور اس نے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی۔ حسن بھی تو مر رہا ہے، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ آہستہ آہستہ وہ عورت اس کے ذہن سے محو ہوتی گئی، اور حسن مزمل سا، بیمار اور پریشان سا اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ سارا وقت وہ حسن ہی کے بارے میں سوچتی رہی، اور ساری رات اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے ہسپتال پہنچی تو ہسپتال میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہ سیدھی حسن کے پاس اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم کب آئی؟ کافی دیر ہو گئی، مگر تم کہاں تھے؟ باہر ہی۔ اس نے بکے اور گیٹ ویل سون کا کارڈ اسے تھما دیا۔ حسن نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو۔ تم باہر کیا کر رہے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، باہر ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کی ماں بیچاری کل سے بہت پریشان تھی، دواؤں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سنا ہے بیچاری نے بہت لوگوں کی منتیں کی لیکن کوئی بھی کام نہ آ سکا۔ لوگ کس قدر مجبور اور بے بس ہیں، اتنے دکھی کہ جینا تک کو دشوار ہو گیا ہے، اور دوسرے لوگ کتنے کٹھور اور بے رحم ہیں جو دوسروں کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے۔ کس قدر ظالم ہیں یہ لوگ۔ وہ آنسو آنکھوں میں بھر کر چھت کو گھورنے لگا۔ زحا کو یوں لگا جیسے چھناکے سے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ اس کا رنگ یکدم پیلا پڑنے لگا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے جو خطا سرزد ہوئی تھی اس کی چبھن بڑی شدید تھی۔ وہ سارا راستہ اپنے آپ کو بلامت کرتی رہی، مگر اندر تو ہر جانب شور ہی شور تھا جس نے اس کے سارے وجود کو تہو بالا کر دیا تھا۔